अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल शम्मा के घर में। और यहाँ पे बन रहा है जी नाश्ता। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ बेसन की रोटी और उसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो है जी हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया। तो और सब्ज़ धनिया डाला है, टमाटर डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और प्याज डाला है। तो मैं इसका अच्छा सा घोल बना के फिर मैं इसकी रोटी बना लूँगी और साथ में मैं बनाऊँगी रायता और साथ में लस्सी बनाऊँगी और ऑमलेट बना लूँगी। तो ये हमारा इजी सिंपल ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और ये आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और कुछ अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है और नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं ये सोच रही थी, जो कि मेरे दिल में ख़्याल आ रहा था। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मैं पिछले अपनी बेटी के घर पे गई हुई थी और वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो मैं यहाँ से गोश्त जो भी होता है, जितना भी सामान होता है, मतलब जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो सब मैं यहाँ से लेकर गई हूँ। हालांकि अपने लिए मैं वहाँ से लेकर आई हूँ और बेटी के लिए मैं यहाँ से लेकर गई हूँ। मैं बीफ लेकर गई हूँ, मटन लेकर गई हूँ, चिकन लेकर गई हूँ, दूध लेकर गई हूँ, देसी घी लेकर गई हूँ और बाकी जितना भी ज़रूरत का सामान होता है, ग्रॉसरी होती है, वो सब मैं लेकर गई हूँ। बस दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। वालिदैन पता नहीं कितनी कोशिश करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं अपनी बेटियों के लिए, लेकिन अगला बंदा जो हो वो भी थोड़ा सा समझने वाला हो और पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो बस मैं कहती हूँ जब भी बेटी का रिश्ता करे सिर्फ एक शोहर को ना देखें, उसके पूरे घर को देखें, उसके पूरे ससुराल को देखें, उसकी पूरी फैमिली को देखें। एक बंदे के साथ उसने नहीं गुजारना होता है अपना पूरी ज़िंदगी, उसने पूरे घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो दुआ भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। यकीन करें मैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि हम जितना भी कर लें अपनी बेटियों के लिए। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके यही मसले होंगे, लेकिन जितना भी कर लेना ना, अगला बंदा बजाय उसके आपकी अच्छाई को मानने के वो कोई ना कोई आपको ऐसा आगे से जवाब देगा जो कि आप सोचते ही रह जाएंगे। बस यही सोचते रह जाएंगे कि हमारी बेटी तो हमारे अपने घर पे ही ठीक थी। तो खैर अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करे। जब भी रिश्ता करें उसके पूरे ख़ानदान को देखें, आस पड़ोस के लोगों से पूछगछ करें, सारा मतलब इस तरह से करें। बाकी तो होती है नसीबों की बात और हर वक्त नसीब की भी दुआ करते रहना चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि वालिदैन जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं। वालिदैन आपके हयात हैं तो वो पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। और कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने वालिदैन को कैसे बनाया है, उनके दिल में कितनी मोहब्बत डाल दी है अपने बच्चों के लिए। वो चाह कर भी अपनी खुशियाँ हर चीज़ अपने बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं और मतलब दिल में एक हर वक्त उनके फ़िक्र रहती है। खुशकिस्मत होते हैं वो वाले बच्चे जिनके वालिदैन हयात होते हैं और वो बैठ के अपने बच्चों के लिए दुआएं करते रहते हैं। तो दुआ करते रहना चाहिए। और वालिदैन के बाद जो होती है एक सिर्फ बहन ही होती है जो अपने बहन भाइयों के लिए, मतलब बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा ये बहनें ही होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वालिदैन के बाद एक अच्छी आपकी दोस्त भी आपकी बहन होती है, चाहे वो भाई है बहन है, दोनों के लिए बहन ही अच्छी दोस्त होती है और वो दुख सुख की साथी भी होती है। तो अगर तो आप लोगों के वालिदैन हयात हैं तो बहुत शुक्र किया करें और उनकी दिल से रिस्पेक्ट किया करें, कदर किया करें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया करें, वक्त गुजारा करें, उनको थोड़ा सा वक्त डेली दिया करें, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा करें, उसी तरह से ख्याल रखा करें जिस तरह से बचपन में उन्होंने आपका ख्याल रखा है। और ये चीज़ तो कुरान पाक में भी है कि जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनको उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से उन्होंने आपको पाला था जब आप छोटे थे, जब आपने पहला कदम बढ़ाया था। अगर वो ज़ईफ़ हैं तो उनकी बुढ़ापे में उनकी इसी तरह से मदद करें जिस तरह जब आपने पहला कदम बढ़ाया था उन्होंने आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया था। और जब वो
بزرگی کو پہنچ جائیں اور ان کی کوئی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ جائیں، اگر وہ غصہ کرے تو وہ تب یہی سوچے گا جب انہوں نے آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ جب پہلا لفظ ماں کہا تھا تو آپ کتنی خوش ہوئے تھے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتے تھے تاکہ ہمارا بچہ جلدی بولنا سیکھ جائے، اور اس کی ہر اس بات کا جواب دیتے تھے جو کہ وہ آپ سمجھ بھی نہیں پاتے تھے، اور وہ آپ سے ڈھیروں باتیں بچہ کرتا رہتا تھا اور آپ خوشی خوشی سنتے تھے۔ تو جب بڑھاپے پہ والدین پہنچ جائیں اور جو وہ غصہ کریں تو آپ بھی ان کی باتوں کو اسی طرح سے اگنور کیا کریں، اور لیکن سنا ضرور کریں اور بہت تحمل اور تسلی کے ساتھ سنا کریں۔ تو جب ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو یہی سوچا کریں کہ جب آپ بیمار ہوتے تھے تو وہ پوری رات جاگ کر آپ کو سنبھالتے تھے، آپ کو دوائیاں پلاتے تھے، آپ کی ٹانگیں دباتے تھے، آپ کا سر دباتے تھے، آپ کے ماتھے پہ گیلی پٹیاں رکھتے تھے، اگر گلا خراب ہوتا تھا تو آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر دودھ گرم کر کے پلانا ہوتا تھا، اور جب آپ کا بستر گندا ہو جاتا تھا، گیلا ہو جاتا تھا تو والدین اسی گیلے بستر پہ خود سو کے آپ کو سوکھے بستر پہ سلاتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں آپ لوگ اسی طرح سے کیا کریں، سوچا کریں جب آپ کے والدین بزرگ ہو جائیں، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ جو والدین اور بچوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ انمول رشتے ہوتے ہیں۔ جتنا والدین آپ کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں اتنا دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی ہے، اللہ کے سوا۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے والدین سے بھی ہم سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اور اس دنیا میں والدین ہی ایسے ہیں جو آپ کی ہر دکھ تکلیف پہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان کو بے چینی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی سسرال میں یا آپ گھر میں ہیں، تھوڑے سے آپ بیمار ہیں یا سسرال میں ہیں تو وہاں پہ سسرال والوں کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو وہ جیتے جی والدین مر جاتے ہیں، وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ اتنا ہی ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ آپ پیار سے پیش آئیں، ان کی ہر بات کو سنیں سمجھیں جب وہ بزرگی کو پہنچ جائیں۔ اور اگر آپ کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کے سسرال میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو اگر شوہر کے ساتھ نہیں بنتی ہے یا سسرال والوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے یا دیورانی نند کا کوئی جھگڑا ہے، تو جب آپ کی بیٹی آپ کو بتا رہی ہے آپ کے گھر پہ آ کے یہ ساری چیزیں، تو آپ اس کو تحمل سے سنیں۔ تحمل سے سننے کے بعد اس کو کوشش کریں کہ آپ سمجھائیں اپنے طریقے سے کہ یہ تھوڑے عرصے کی باتیں ہوتی ہیں، سسرال والوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کو اتنا تقریباً 8 سے 10 سال تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال میں دینے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں اس کا وہ مقام بنتا ہے تھوڑا بہت گھر میں۔ تو اس کو پہلے تو آپ اسی طرح سے سمجھائیں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کے سسرال والوں سے بھی تھوڑی سی بات کریں، لیکن بات اس طرح سے کریں کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور بات بھی سلجھ جائے۔ اور اگر اس طرح سے بھی نہ ہو تو پھر آپ اپنا جو بیک ہے، پچھلا آپ کا وقت ہے، آپ کے ساتھ سسرال کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کھول کے رکھیں، وہ ساری باتیں بتائیں کہ ہم نے بھی اس طرح سے اپنے سسرال کو ٹائم دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ رشتے بنے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور آپ نے ان کو تکمیل دیا ہے، تو یہ رشتے جڑے رہیں، بنے رہیں۔ جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو بجائے سمجھانے کے تھوڑا سا اس کے سسرال والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، جا کے وہاں پہ باتیں سناتے ہیں، بیٹی کو ساتھ لے آتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، آپ جس طرح سے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اس کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اس کے سسرال والے بھی، اس کے بچے بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی ماں اور باپ دونوں کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ لے کر آئیں اور جھگڑا مزید بڑھ جائے اور اس کے بچوں کو والدین دونوں کی محبت سے آپ دور کر دیں، تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، پیار سے سمجھائیں، تھوڑا سا اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ اپنے لفظوں میں، اپنے لہجے میں، اپنے کام میں، اپنی باتوں میں، ہر چیز میں تھوڑی سی لچک پیدا کرے۔ دیکھیں جب وہ لچک پیدا کرے گی تو اس سے بہت ساری چیزیں جھک جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو بس کوشش کریں کہ یہ رشتے بنے رہیں، اور پہلے سے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ یہ والے وقت آئیں ہی نہ، وہ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں۔ ہاں، اگر برداشت کرنے کے بعد، آپ کی اچھی تربیت کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، بہت زیادہ جھکنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کی سن لیں،
پھر اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مشورہ مانگیں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اب یہ فیصلہ آپ کے پاس ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے، آپ کے پاس ہم نے امانت کے طور پہ چھوڑ دیا ہے، آپ اس کو ضرور حل کریں، بس ہم انتظار کریں گے اپنے اللہ کے فیصلے کا، اور جو میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ کے اپنی بیٹیوں کے گھر خراب کر دیتے ہیں، تو سارے یہ مطلب مسئلے مسائل کو مزید بڑھا دیتے ہیں جذبات میں آ کے، اور بیٹی بھی ہر بات اپنے سسرال کے گھر میں آ کے بتا رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا کہیں کہ ہر بات نہیں آ کے بتایا کرو۔ جب شادی ہو جاتی ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں، تو خود بخود آپ کے میکے سے آپ کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے اور سسرال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے سسرال کی باتوں کو، سسرال کے دکھ سکھ کو، سسرال کی اچھائی برائی کو، اور سسرال کی خوشیوں کو، غموں کو، ہر چیز کو اپنا لیں، ان کو ہی اپنا سمجھیں، ساس کو ماں سمجھیں، نند کو بہن سمجھیں، دیور کو بھائی سمجھیں، سسر کو باپ سمجھیں، دیورانی کو اپنی دوست سمجھیں۔ تو ان رشتوں کو اپنا سمجھ کر ہی آپ اپنے مسئلے مسائل وہیں پر بیٹھ کے حل کریں، نہ کہ آ کے اپنے میکے میں ساری باتیں آ کے بتائیں۔ ساری باتیں میکے میں آ کے بتانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بات بگڑتی ہے اور مزید خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے، سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے، آپ کے شوہر کی عزت کم ہو جاتی ہے آپ کے میکے میں، آپ کے ساس سسر نندو دیور دیورانیوں کی عزت کم ہو جاتی ہے آپ کے میکے میں، اور نہ صرف ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، آپ کی بھی عزت کم ہو جاتی ہے، اپنے میکے میں بھی اور سسرال میں بھی، دونوں میں۔ اچھا، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں آ کے اپنے میکے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، مجھے تو شوہر نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ بات کر دی، ساس نے یہ میرے کام میں کیڑے نکال دیے، دیور نے یہ بول دیا، دیورانی نے یہ کہہ دیا۔ جب آپ یہ ساری باتیں آ کے ہمیں بار بار بتا رہی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے اتنی نفرت ہو جاتی ہے نا کہ ہم چاہ کر بھی اس کو کم نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی مطلب بالکل بھی وہ لوگ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں ہماری اپنی اولاد ہی اچھی لگتی ہے، تو ہم ان کی اسی طرح سے رسپیکٹ عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، آپ آ کے ہمیں وہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو سب کچھ بہتر ہونے لگتا ہے، تو آپ آ کے ہمیں بتاتے ہو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اس طرح سے پیار سے بات کی، مجھے یہ والا سوٹ لے کر دیا، میری ساس نے میری اس طرح سے مطلب میرے کام کو سراہا، انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھا کھانا بناتی ہو، کوکنگ بہت اچھی کرتی ہو، تو نند نے بھی میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ ہیلپ کرائی، یا کچھ اس طرح کی جو بھی باتیں آپ اپنے سسرال کی اچھے والی آ کے بتاتی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ یقین ہی نہیں آتا ہے، اور اگر یقین آ بھی جاتا ہے تو پھر ہم آپ ہی کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی آ کے آپ اپنی گھر کی برائیاں کرتی ہو، اور کبھی آ کے آپ اپنے گھر کی اچھائیاں کرتی ہو، کبھی وہ آپ کے ساتھ برے بن جاتے ہیں، کبھی اچھے بن جاتے ہیں، تو یہ ساری جو کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، آپ کی اپنی رسپیکٹ عزت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر نہ آپ سسرال کی رہتی ہیں نہ میکے کی رہتی ہیں، پھر کوئی آپ کی بات کا یقین ہی نہیں کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی باتوں کو، چاہے وہ خوشی والی ہوں، چاہے وہ دکھ والی ہوں، چاہے وہ جھگڑے والی ہوں، چاہے وہ پیار محبت والی ہوں، اپنے گھر تک، اپنے سسرال تک ہی محدود رکھیں، اپنے سسرال کو میکے سے بھی زیادہ عزت دیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ 40 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں آپ کے سسرال کے، وہ نہیں بدلیں گے آپ ایک بندی کی خاطر، آپ ایک ہی کو بدلنا ہے، خود کو انہی کی خاطر، انہی کی طرح اپنے آپ کو انہی کے سانچے میں ڈھال لینا ہے۔ کوکنگ، کھانا بنانا، گھر کے کام کرنا، کہیں آنا جانا، خدمت کرنا، یہ سارے کام آپ کو اپنے سسرال کے مطابق کرنے چاہیے، انہی کے طور طریقے سے کرنے چاہیے، نہ کہ آپ وہاں پہ اگر کھانا بنا رہی ہیں تو ساس سے پوچھا ہے اور انہوں نے آپ کو ریسیپی دی ہے کہ اس طرح سے کھانا بناؤ، تو آپ نے آگے سے فوراً سے یہ کہہ دیا، نہیں میری اماں تو اس طرح سے نہیں بناتی ہیں، میری اماں تو ایسے بناتی ہیں، ایسے اگر میری اماں کی طرح کھانا بنائیں گے تو اچھا بنے گا۔ بھائی ہر کسی کے سسرال کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنا طریقہ ہی اچھا لگتا ہے۔
آپ یہ ساری باتیں کرنے کے بجائے آپ کہیں جی میں ویسے ہی کھانا بناتی ہوں جیسے آپ نے بتایا ہے، اور اسی طریقے سے بنائیں، اور ان کو پسند بھی وہی طریقہ آئے گا جو آپ کی ساس نے آپ کو بتایا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ کی پوری فیملی نے ہمیشہ سے انہی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا ہے، انہی کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں، انہی کے طریقے سے اٹھنا جاگنا بیٹھنا، ان کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنا طور طریقہ ہے۔ تو آپ بس انہی کے طریقوں کو جب اپنا لیں گی، جب آپ ان کو عزت دیں گی، ان کو رسپیکٹ دیں گی، انہی کی ہر بات مانیں گی، تو آپ کی آٹومیٹکلی آپ کی اپنے گھر میں جگہ بن جائے گی۔ کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جھگڑے ہوں۔ تو آج آپ سب بہنوں کے ساتھ میری یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایسے تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بات کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ آج کل کا وہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کی باتیں سمجھائیں اور اگلا بندہ سمجھے۔ تو مجھے یہ والا جو پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی وہ تمام باتیں شیئر کروں گی جو میرے ساتھ بیتی ہیں، جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اپنی ساری باتیں شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کے تھوڑا سا اگر میری کسی بھی بات سے کسی بھی بندے کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ تھوڑا سا میری باتوں کو پکڑ کے، اگر جو میری اچھی باتیں ہیں ان کو پکڑ کے انہوں نے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کیا ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، اور اس سے بہتر مجھے کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں لگا ہے۔ آپ لوگ خود کو بیزی رکھیں اپنے گھر کے کاموں کو، اگر جاب کرتی ہیں تو اسی میں بس اپنے آپ کو بیزی رکھیں، گھر کی ہاؤس وائف ہیں تو اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے میں، گھر کے کام کرنے میں، اچھے کھانے بنانے میں اپنے آپ کو بیزی رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کریں، ان کو ہر چیز کی بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، رسپیکٹ کس طرح سے کرنی ہے، غریب لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت پہ بھرپور توجہ دیں۔ اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، جب شوہر شام کو تھکا ہوا آفس سے آئے یا اپنے کسی بھی کام سے آئے تو اس کے ساتھ آپ نے بات کس طرح سے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنانی ہیں۔ اچھا، کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں، شوہر جب شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں، جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، بجائے ان کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے، ان کو سکون کے ساتھ کھانا کھانے دینے کے لیے کیا کرتی ہیں، ان کو کھانا تو دیتی ہیں لیکن ساتھ ان کو پورے دن کی کہانی بھی سنا رہی ہوتی ہیں کہ آج تو یہ ہوا میرے ساتھ، آج ساس نے یہ والی بات کر دی، آج دیورانی نے میرے لیے کام بانٹ کے رکھ دیے، آج آپ کی بہن نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کے بھائی نے یہ بات کر دی۔ تو بجائے یہ ساری باتیں اپنے شوہر کو کھانے کی میز پہ بتائیں، تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، وقت خود ہی یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ شوہر کو بھی ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کان بھی ہیں اس کے، وہ خود دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اگر وہ گھر پہ نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیں، آپ کے اس صبر سے ہی آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ آپ کی ساس، آپ کی دیورانی، آپ کی نند کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے آج اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس نے اپنے شوہر کو بالکل نہیں بتایا ہے، تو اس نے صبر کیا ہے۔ تو آپ کے ایک دن کے اس صبر سے آپ کے ساس، آپ کی دیورانی، آپ کی نند، آپ کے دیور کا رویہ آپ کے ساتھ بہت بہترین ہو جائے گا۔ یقین کریں، آپ میری ان باتوں پہ عمل کر کے دیکھیں تو آپ خود ہی مجھے کامنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہاں واقعی آپ نے ٹھیک بولا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے شوہر کو آتے سمیت یہ ساری کہانی نہ سنائیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ یہ کہانی سنائیں ہی نہ، یہ ہر گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ایسے ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ایک فار ایگزامپل، رکھے ہوئے برتن بھی آپس میں تھوڑا سا کھٹک جاتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، ہماری سوچیں الگ ہیں، ہماری دماغ الگ ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز کا نظریہ الگ ہے، تو ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ میرے مطابق چلے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میں اپنے آنے والے ولاگز میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی موٹیویشنل باتیں کرتی رہوں گی۔ مجھے تو یہ اچھی لگتی ہیں، موٹیویشنل لگتی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے اپنی ڈیلی روٹین میں، اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں باتیں یہی والی کرنی چاہیے، جو کہ میری ڈیلی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ آئے گی، اور باتیں بس اسی طرح کی ہوں گی، جو میرے ساتھ بیتا ہے میں وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ گائیڈ بھی کروں گی کہ اسی طرح سے کرنا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور بھی بہت سارے ایسے ٹاپک ہوں گے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر ٹاپک پہ بات کروں گی۔
تو آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، اور اگر میرا چینل اچھا لگے اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ بہت سادہ ڈیلی روٹین میری ہوگی، بہت سادہ سے میرے کام کرنے کا طور طریقہ ہوگا، بہت سمپل اور سادہ اور بالکل ایزی میری باتیں ہوں گی، اور جو میرے ساتھ بیتی ہے میں وہی سب آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ تو میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ آج جو میں نے جس سسرال اور میکے والے جو میں نے ٹاپک پہ بات کی ہے کہ ایک لڑکی کو کس طرح سے اپنے سسرال اور میکے کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا ہے، اپنا طور طریقہ رکھنا ہے، اپنے سسرال میں کس طرح سے صبر سے چلنا ہے، تو یہ میرے اپنے اوپر بیتی ہوئی ہے۔ میری اپنی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو میں بھی تھوڑا سا ایسے جذباتی ہو جاتی تھی، اگر وہ مجھے اپنے سسرال کی کوئی بات آ کے بتا رہی ہوتی تھی تو بس ہماری جذباتی پن میں یہی ہوتا تھا، ہم فوراً اس کے سسرال پہنچ جاتے تھے، اور جا کے مطلب اس طرح سے تھوڑا سا جھگڑے والا ماحول بن جاتا تھا، بجائے بات سمجھنے کے، سلجھنے کے، اور بگڑ جاتی تھی۔ پھر بس میں نے ایک دن سوچا، اور سارا اپنا جو پیچھے والا اپنا تھا سسرال میں رہنے کا، میرے اپنے سسرال کا ٹائم میں نے وہ پیچھے لے کر آئی ہوں، اور اپنا وقت دیکھا ہے تو پھر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس طرح سے ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے، تو رشتے بجائے بگڑنے کے بنتے ہیں، سلجھتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، مضبوطی پکڑتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں تو رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ ہر لڑکی کو اپنے سسرال میں 8 سے 10 سال دینے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے پورے 15 سال اپنے سسرال میں ایک ساتھ جوائنٹ فیملی میں وقت گزارا ہے۔ سب کچھ ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، ساس نندوں کے، شوہر بھی غصہ کرتا تھا، سسر بھی غصہ کرتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ نندوں کے ساتھ بھی کبھی انبن ہو جاتی تھی، دیورانیوں کے ساتھ بھی ہو جاتی تھی، لیکن 1 یا 2 دن میں سارا ماحول ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا تھا؟ کیونکہ میں اپنے میکے زیادہ نہیں آتی تھی۔ میرے میکے میں بس کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے میرا آنا جانا بند تھا، میں وہاں پہ آ کے بتاتی نہیں تھی، اور وہ خود بخود ساری باتیں ٹھیک ہو جاتی تھی، مسائل بالکل بھی نہیں خراب ہو جاتے تھے۔ اور ویسے بھی میری ماں نے ہمیشہ ہمیں یہی کہا تھا کہ اپنی ساس کو ماں سمجھنا ہے، دیوروں کو بھائی سمجھنا ہے، نندوں کو بہنیں سمجھنا ہے، اور اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرنی ہے، سامنے بالکل کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ اور میں نے اپنی ایک ٹیکنیک کو اپنا کے نہ کہ میں نے ساس کے سامنے، کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اور اگر جھگڑا زیادہ بڑھ جائے تو کمرے میں جا کے بیٹھ جانا ہے، جب تھوڑی سی بات کم ہو جائے تو پھر واپس آ کے اپنے گھر کے کام کرنی ہے۔ تو میں ایسا ہی کرتی تھی، اور اس سے کیا ہوتا تھا، میری ساس ہر کسی کے سامنے یہی کہتی تھی کہ میری جو بہو ہے یہ میرے سامنے بالکل بھی نہیں بولتی ہے، چاہے میں اس کو جس طرح کی بھی بات کر لوں، یہ بس چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میری ہر بات کو سنتی ہے، سمجھتی ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ آج میرے سسرال میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، میرے دیور، میری نندیں، میری مطلب دیورانیاں، سب مجھ سے بہت پیار محبت سے میرے ساتھ رہتے ہیں، اپنی ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کوئی بھی بات ادھر ادھر نہیں کرتی ہوں اور اپنے دل میں رکھتی ہوں، اور ان کی ہر دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھتی ہوں، اور ان کے ساتھ ایک بھابھی نہیں بہن بھی ہوں، دیور نندوں کے ساتھ، اور اپنی دیورانیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو خیر، میری آج کی جو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور لائک بھی کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا میرا ولاگ، میرا ٹاپک تھا یہی کہ سسرال اور اپنے میکے کو کس طرح سے لے کے ایک لڑکی کو چلنا ہوتا ہے، صبر تحمل کے ساتھ۔ تو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔